बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 अगस्त का आगाज़ हो गया है हफ़्ते के दिन का। बात करेंगे कि पिछले 24 से 36 घंटों में मुल्क भर में जो तहरीक इंसाफ़ के वर्कर्स की एक्टिविटीज़ सामने आईं, उन एक्टिविटीज़ को ख़ुद तहरीक इंसाफ़ का सोशल मीडिया कैसे देख रहा है और हुकूमत और इदारे उसको किस तरह से देख रहे हैं। इस पे आपकी राय मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है, और फिर ज़रा बात करेंगे कि ये चीज़ें किस तरफ जा सकती हैं और क्या 27 से पहले भी कुछ बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, मैं लिख रहा था क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे अकाउंट्स को देख रहा था और मैं उनको देख के नोट्स भी लिख रहा था कि कौन क्या कह रहा है। पहली तो वो एक अक्सरियत तो वो लोग हैं, ज़ाहिर है, सोशल मीडिया के ऊपर जो 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात मुल्क भर की जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि लोग ज़ाहिर है निकलना चाहते हैं, एक खौफ है, कम तादाद में निकलते हैं तो लाठीचार्ज होता है, टॉर्चर किया जाता है, गिरफ्तारियाँ होती हैं, तशद्दुद होता है, चादरी का तकद्दुस पामाल होता है। तो क्योंकि 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात वैसे ही बड़ी तादाद में लोग निकले हुए होते हैं, तो ये तहरीक इंसाफ़ के वर्कर्स के पास एक अच्छा मौका था कि क्योंकि ज़्यादा तादाद में लोग हैं और उस तरह से पुलिस के लिए क्रैकडाउन इतना आसान नहीं है, तो इसलिए उन्होंने भरपूर अपने जज्बात का इजहार किया। पूरे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ़ के झंडे नज़र आए, इमरान खान के नारों से हर जगह इमरान खान के नारों से गूंज रही थी। और उन मनाजिर से बहरहाल जो अक्सरियत सोशल मीडिया पे लोग हैं वो समझते हैं कि इन मनाजिर से फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा? वो ये समझते हैं कि लोग जो हैं, लोगों को एक हौसला मिलेगा कि नहीं, निकला जा सकता है, लोग निकले हैं। इस तरह के मनाजिर जो हैं उनसे एक लोगों का हौसला बढ़ता है, खौफ निकलता है, क्योंकि खौफ तो पाकिस्तान के अंदर है। 26 नवंबर मुरीद के बाद एक खौफ है, लेकिन जब एक एक्टिविटी होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, चौथी होती है, तो एक्टिविटीज़ जब होती चली जाती हैं तो लोगों का एक खौफ बहरहाल निकलता है, खौफ ख़त्म होता है और वो ये समझते हैं कि खौफ इससे कम हो रहा है। और फिर ये भी है कि मौजूदा जो निज़ाम है उसको ये पैगाम मिल रहा है, चाहे 5 अगस्त को जो लाहौर में सलमान अकमराजा साहब ने एक्टिविटी की, मुल्क भर में जो 5 अगस्त को एक्टिविटीज़ हुई जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल हुए, या जिस तरह से अभी 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात हुआ। अच्छा, इसमें जो मेन क्रेडिट मैं दूंगा वो पीटीआई के आम वर्कर को दूंगा, आम लोगों को दूंगा, क्योंकि अगर आप एक लिस्ट बनाएं कि पीटीआई के कितने एमएनएज, एमपीएस और टिकट होल्डर्स इन रैलीज़ को लीड करने के लिए निकले हैं, तो उनकी तादाद 10% होगी। पीटीआई के एमएनएज, एमपीएस, टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स, अहम तंजीमी अहदेदारान की कुल तादाद 1000 बनती है जो प्रोमिनेंट हैं। उनमें से 1000 में से 100 भी आपको एक्टिव नज़र नहीं आए होंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि आम आदमी निकला। मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आपके हल्के का जो एमएनए, एमपीए, टिकट होल्डर था, क्या वो 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात निकला? तो मेरा ख्याल है कि आप अपने हल्के का बताएंगे कि आपका एमएनए, एमपीए, टिकट होल्डर नहीं निकला। 90% लोग यही कहेंगे। तो आम आदमी निकला है और इमरान खान के लिए उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, तो बहरहाल इस चीज़ का फ़ायदा बहरहाल तहरीक इंसाफ़ के इस मोमेंटम को होगा। अच्छा, दूसरा यह है कि पीटीआई के ही कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग क्योंकि निकले हुए थे तो पीटीआई के लीडर्स ने जाके और वहाँ पे क्रेडिट ले लिया, और मेन उसमें ज़ाहिर है वो उनकी, आजकल आपको पता है कि पीटीआई के जो नाराज़ वर्कर्स हैं कि 27 सितंबर की कॉल आपने क्यों इतनी ताख़ीर से दिया, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी ज़ाहिर है रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये समझते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है कॉल देनी चाहिए थी। कश्मीर की जो सिचुएशन है, इकॉनमी की जो सिचुएशन है, बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है, केपी में जो सिचुएशन है, ओवरऑल हुकूमत और ये निज़ाम जितने फंसे हुए हैं, तो इसलिए कॉल जल्दी देनी चाहिए थी। सुहेल आफरीदी का मौक़िफ़ यह है कि ये जितनी बड़ी लड़ाई है उस लड़ाई से पहले तैयारी भी बड़ी करनी है, और इस बार जब हम निकलेंगे तो हो सकता है महीना लगे, 1.5 महीने लगे, तो उसके मुताबिक हमने तैयारियाँ करनी हैं। तो इसलिए हमने मोमेंटम बनाना है, लोगों का खौफ ख़त्म करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है। उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो जैसे उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके ऊपर तनकीद करने वालों को भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो लोग पीटीआई के, वो लोग जो कुछ अकाउंट्स जो जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं और जिनकी फैमिलीज़ उनके बाहर बैठ के जो उन्होंने ट्वीट्स किए, या उनकी फैमिलीज़ ने भुगता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसे लोग हैं कि उन्होंने कोई कुर्बानियाँ नहीं दी हुई इमरान खान के लिए, और अभी वो इमरान खान के साथ, यानी 3, 4, 5 लोगों पे तो आप ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि वो शायद एजेंडे पर हों, लेकिन आप सब पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। और आप किसी के ऊपर बग़ैर कोई सॉलिड रीज़न के आप किसी के बारे में कह भी नहीं सकते कि वो किसी के एजेंडे पे है और वो तनकीद कर रहा है 27 सितंबर की कॉल पे। हाँ, उन लोगों पे आप सवाल उठा सकते हैं जो 27 सितंबर की कॉल के बायकॉट की मुहिम चलाए हुए हैं, तो वो किसके साथ हैं? मतलब चलें, ये तनकीद आपकी जायज़ है जो लोग कर रहे हैं कि 27 से पहले कॉल देनी चाहिए, लेकिन ये आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि 27 को भी लोगों को कह रहे हैं कि मत निकलो, और इस जो है ना वो कॉल को आप बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो बायकॉट मुहिम चलाएं। उनके ऊपर आप सवाल जो है वो उठा सकते हैं, लेकिन मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर
لوگ نکلے ہوئے تھے پورے پاکستان میں اور اتنا ہی آسان تھا کریڈٹ لینا، تو مریم نواز چلی جاتی نا پبلک میں، نواز شریف چلے جاتے، زرداری یا بلاول چلے جاتے نا، نون لیگ کے ایم این ایز ایم پیز چلے جاتے ہیں نا عوام میں. ایک بھی نون لیگ کا کوئی ایم این اے آپ کو عوام میں نظر نہیں آیا. کیسر شیخ صاحب آپ کو نظر آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 5-5 لیٹر کی وہ ٹوکن دے رہے تھے ان کو موٹر سائیکل والوں کو، اور وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں جو ہیں وہ موٹر سائیکلوں والے آئے ہوئے تھے. تو نون لیگ کی تو یہ سچویشن ہے کہ ان کو اگر اپنے ڈیرے پہ لوگوں کو بلانا ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. پی ٹی آئی نے تو کچھ نہیں دیا، نہ قیمے والے نان تھے نہ دیگیں تھیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ لوگ نکلے ہوئے تھے اور کوئی بھی جا کے وہاں پہ کریڈٹ لے لے. عوام میں نکلنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چلیں 13 اور 14 کی درمیانی رات تو ہم مان لیتے ہیں کہ لوگ نکلے ہوئے تھے، چلیں مین کی تنقید کیونکہ آج کل سہیل آفریدی پہ ہے تو سہیل آفریدی نے جا کے چلیں کریڈٹ لے لیا. لیکن خیبر میں تو کوئی وہ نہیں تھا، 13-14 اگست نہیں تھا. خیبر میں جب سہیل آفریدی گئے لوگ نکلے. ابھی آپ دیکھیں گے وہ بنو جائیں گے لوگ نکلیں گے. وجہ یہ ہے کہ میں کیونکہ لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، لوگوں کی ایک جذبات ایسے ہیں کہ سہیل آفریدی کو 27 نہیں، اس سے پہلے کی کال دینی چاہیے تھی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب 27 کو ہم نہیں نکلیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، جو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تاخیر سے ہے، لیکن نکلنا تو ہم نے عمران خان کے لیے ہے اور لوگ نکلیں گے. اچھا، اس کے بعد تیسرا یہ ہے کہ وہ میں بات کر چکا ہوں کہ جو لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ 27 بہت لیٹ ہے، یا جو کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کمپرومائزڈ ہے، تو اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ تیار ہیں نکلنے کے لیے، تو پھر متبادل سہیل آفریدی کے جو بھی سامنے آئے گا، چاہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہی کیوں نہ ہو، میں آج آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب اور شیر افضل مروت صاحب وہ دوبارہ سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی سہیل آفریدی نے 27 سپٹمبر بہت دیر کی تاریخ دی ہے، ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم 27 اگست کو نکل رہے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ نکلیں. تو جو ہمارے باہر دوست جن کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ نکل آئیں گے، علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ نکل آئیں گے، باوجود اگر جو لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر سہیل آفریدی پہ یہ تنقید ہے کہ سہیل آفریدی کمپرومائزڈ ہیں، تو پھر متبادل کیا ہے کہ آپ تو 27 سپٹمبر کی کال کی بھی بائیک آؤٹ کی مہم چلا رہے ہیں کہ 27 کو بھی مت نکلو. تو یہ آپ مطلب وہ لوگ کس کے ساتھ ہیں پھر جو کہہ رہے ہیں کہ 27 کو بھی مت نکلنا؟ تو اس لیے جو میں نے گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کے تحفظات ہیں کہ 27 بہت تاخیر سے ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ وہ 27 کی بائیک آؤٹ کی مہم چلا رہے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں گے بنو میں بھی لوگ نکلیں گے. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، پی ٹی آئی کے ورکر نے روایتیں ساری ماضی کی بدل دی ہیں. عمران خان کو ناحق قید ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، عمران خان کے اقتدار کو گئے ہوئے 4.25 سال ہونے والے ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کے لوگ یہ تنقید آپ لوگوں پہ کر سکتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے نہیں نکلتے. اس کی وجہ پتہ ہے آپ کو، 26 نومبر ہے، مرید کے ہے، جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. لیکن ایک چیز کا کریڈٹ آپ کو پاکستان کے لوگوں کو دینا پڑے گا، اور وہ یہ کہ پاکستان کے لوگ اس نظام کے ساتھ صلح کرنے کو تیار نہیں ہیں، سودے بازی کرنے کو تیار نہیں ہیں. پاکستان کے لوگ اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ نظام سال اور شاید چلے، 2 سال چلے، 3 سال چلے، تو ہم چلے جائیں نون لیگ والوں کے ڈیروں پہ، اس نظام کے لوگوں کے پاس چلے جائیں کہ سر ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں، یہ آپ لوگوں پہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ لوگ نکلتے نہیں ہیں. نکلتے تو پھر پی ٹی آئی کو چھوڑیں، تاجروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ نہیں نکلتے، کسان نہیں نکلتے، سرکاری ملازمین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں نکلتے، انڈسٹریلسٹ نہیں نکلتا، کنسٹرکشن والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے انڈسٹری کے ساتھ وہ نہیں، مطلب نکلتا تو پھر کوئی بھی نہیں ہے. کسانوں کا پچھلے 4 سال میں 5 سے 6 ہزار ارب کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن کسان بھی نہیں نکلتے. لیکن یہ میں آپ کو پریڈکٹ آج کر دوں کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر، اور اس بات کی پریشانی ہے سسٹم کے اندر، اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ عمران خان سے ملاقاتیں بحال کروا دیں گے، ملاقاتیں بحال کروائی جا سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ خوف اس نظام کو ہے کہ بھائی جو کچھ ہم نے لوگوں کے ساتھ کر چھوڑا ہے اور جو ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ تو تنگ آمد بجنگ آمد ہے. اور کوئی میں آپ کو ایسی بات ہوا میں نہیں کر رہا، آپ خود مجھے اس بات کی آپ گواہی دیں گے کہ اس بات پہ لوگ بالکل ہوتے ہیں کہ روز روز ہم سے نہیں نکلا جاتا، ایک ہی بار بتاؤ ہم نکلیں گے. بالکل میں آپ کو یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں، جتنا میں لوگوں سے ملتا ہوں، 27 سپٹمبر کو اگر یہ کال برقرار رہتی ہے تو پاکستان میں لاکھوں لوگ نکل سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ نظام جب تک رہے گا لوگوں کی زندگیوں میں کوئی سکھ نہیں آ سکتا. ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کی مشکلات بڑھیں گی، بے روزگاری بڑھے گی، غربت بڑھے گی، لوگوں کی مشکلات بڑھیں گی، لوگوں کے عذاب بڑھیں گے، آنے والی نسلوں کے لیے وہ ایک کمزور پاکستان کے لوگ چھوڑ کر جائیں گے. جب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے تو اب آپ سہیل آفریدی کو تو چھوڑیں، کوئی ان نون بندہ کھڑا ہو جائے پاکستان کے اندر، لیکن کھڑا ہو جائے اور ڈٹ جائے، تو لوگ اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے. آپ انڈیا کے اندر دیکھیں نا، انڈیا کے اندر
کاکروچ پارٹی جس نے بنائی، کیا وہ کوئی پولیٹیشین تھا؟ وہ کوئی بڑا نام تھا؟ بنگلہ دیش کے اندر جس نے کال دی اسٹوڈنٹس کو، وہ کوئی بہت بڑے خاندان سے تھا؟ وہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی سے تھا؟ وہ کسی سیاستدان کا بیٹا تھا؟ نیپال میں جو لوگ نکلے، سری لنکا میں جو لوگ نکلے، تو بھائی لوگ پاکستان کے اندر بھی نکلنے کے لیے تیار ہیں بڑی تعداد میں، لیکن اس کے ساتھ جس کا ان کو پتا ہو کہ وہ دھوکہ نہیں دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ ایک ہی بار، روز روز نہیں، آج آ جاؤ پرسوں آ جاؤ نہیں، لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے ایک مومنٹم بنانا ضروری ہے، اور ایک لوگوں کو خوف سے نکالنا ضروری ہے، اور جتنی بڑی تعداد میں نکالنا ہے اور جتنے لمبے عرصے کے لیے شاید یہ لڑائی ہو تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک ٹائم چاہیے۔ تو ایک جس کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جلدی ہونا چاہیے، اس کے پاس اپنے آرگومنٹس ہیں، جس کا یہ ہے کہ 27 سپٹمبر ٹھیک کال ہے، اس کے پاس اپنے آرگومنٹس ہیں، اور دونوں کو اپنے آرگومنٹس کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک پی ٹی آئی کے میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو خیبر والی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اسلام آباد والی ہوئی ہے، جو ملک بھر میں ہوئی ہے، تو ایک بڑی تعداد ہے جو تنقید پہلے کر رہے تھے کہ 27 کی کال لیٹ ہے، لیکن وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب جب 10 دن تو ویسے گزر گئے ہیں اور اب پیچھے کتنا ٹائم رہ گیا ہے، تو اب ہمیں فوکس کرنا چاہیے 27 سپٹمبر کے اوپر۔ تو وہ اب تنقید چھوڑ کے اور ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں اس بار ہماری قیادت سنجیدہ ہے اور اسٹیٹ موومنٹ بھی ہو رہی ہے، لوگوں کو مومنٹم بنا رہے ہیں، تو وہ اب اکثریت جو ہے بہرحال وہ تنقید کرنے والی وہ اب اس کے حق میں بھی ہو چکے ہیں۔ اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات تو درست ہے کہ پی ٹی آئی کی طاقت پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، اور اگر پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اندر اختلافات رہیں گے، پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیاں سوشل میڈیا پہ آتی رہیں گی، میڈیا پہ ڈسکس ہوتی رہیں گی، تو اس سے بہرحال فوکس تحریک انصاف کا مزاحمت سے اور 27 تاریخ کی کال سے ضرور ہٹے گا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت کا سفر مجھے بہت ہی زیادہ دشوار نظر آتا ہے آگے، اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف بیٹھے اور اب شاید پیپلز پارٹی وزارتیں بھی لے لے، اور یہ اب دوبارہ ایک دوسرے کے قدموں میں بیٹھ گئے ہیں۔ پہلے بھی پس پردہ بیٹھے ہوئے تھے، اعلانیہ پبلک میں یہ ڈرامے کر رہے تھے، لیکن حکومت کے لیے میں مشکلات ہی مشکلات دیکھ رہا ہوں، جس طرح سے مومنٹم بن رہا ہے تحریک انصاف کا، اور جس طرح سے لوگوں کے اندر ایک کلیئرٹی آ رہی ہے کہ جب تک یہ حکومت اور یہ نظام رہے گا، بھول جاؤ کہ تمہاری زندگیوں میں کوئی آسانی آئے گی، تو یہ چیز لوگوں کو موٹیویشن بھی دے رہی ہے کہ یار ایک بار نکلو نا ملک کی خاطر، کب تک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو گے؟ روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھو کیا قیمتیں ہیں، انڈیا میں دیکھو کیا ہے، بنگلہ دیش میں دیکھو کیا ہے، افغانستان میں دیکھو کیا ہیں، اور یہاں پہ دیکھو کیا ہے۔ مطلب ہم باقی سب کچھ کروا سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کے، ہم ایران سے تیل نہیں لے سکتے سستا، نہیں لے سکتے، ہم نے پچھلے 1-1.5 سال میں امریکہ سے بھی آئل امپورٹ کیا ہے، اندازہ لگائیں، صرف امریکہ کو فائدہ دینے کے لیے۔ ہم اب دنیا کے پتہ نہیں امریکہ سمیت کس کس ملک کو فائدہ دیں گے جہاں جہاں سے ہم گندم منگوائیں گے، اپنے کسان کو ہم نے تباہ اور برباد کر دیا۔ تو یہ ایشوز ہیں۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے کھلاڑیوں نے یہ روایت بدلی ہے کہ 4.5 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس نظام کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، اس نظام سے صلح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اعصاب شکن لڑائی ہے، لوگ پاکستان کے لوگ اس نظام کے ساتھ صلح کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اگر تحریک انصاف کی قیادت اور سوشل میڈیا کے اوپر جو تنقیدی آوازیں ہیں کے درمیان فاصلے کم ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ 27 سپٹمبر کے حوالے سے مومنٹم میں ایک تیزی آتی ہے، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی گراؤنڈ کے اوپر ایکٹیویٹیز تیز کر دیتی ہے، مومنٹم بناتی چلی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ 27 سے پہلے بھی بہرحال کچھ بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، کیونکہ موجودہ نظام کے اندر یہ خوف ضرور ہے کہ جتنی لوگوں کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے اور غصہ بڑھ رہا ہے، یہ جو روزانہ آئل پرائسز اور چیزیں ہو رہی ہیں، تو 27 کو اگر یہ کال کی تاریخ 27 سپٹمبر آ جاتی ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، تو پورے ملک کے اندر لوگ نکل سکتے ہیں کہ یار ایک ہفتے کے لیے نکلنا ہی ہے نا، تو نکل آؤ۔ لوگوں کو اب ایک بات کی کلیئرٹی ہے کہ لوگوں کی امید اس نظام سے بالکل ختم ہو گئی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی بہتری لا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا احمد وڑائچ جو آج کل ٹویٹس لگا رہے ہیں کہ پچھلے 4 سال میں جو انہوں نے دعوے کیے، وہ کل اگر آپ ان کی کاؤنٹ کریں تو 297 ارب ڈالر بنتے ہیں، جو یہ بتا رہے تھے بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، اور ہوئی کتنی ہے؟ 1 ارب ڈالر، اور یہ پہلے کتنی تھی؟ 2 ارب ڈالر سالانہ، اور وہ 50% کم ہو گئی ہے۔ تو بہرحال جی مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے آپ کس بات سے اتفاق کرتے ہیں، کس سے اختلاف رکھتے ہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی، لوگوں کے اندر جس طرح سے غصہ بڑھ رہا ہے اور فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اور پی ٹی آئی جس طرح سے مومنٹم بنا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔